वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां एक दफ़े फिर तहरीक अदम एतमाद का चर्चा हो रहा है और एक दफ़े फिर ऐसा लग रहा है कि जो हुकूमत है उसके दिन अब पूरे हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो साहब, उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। उस पर 14 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। दिलचस्प बात ये है कि ये पिछले हम कह सकते हैं चंद महीनों में दूसरा ऐसा वाक़या है। अक्टूबर 2021 में जो तब वज़ीर आला बलूचिस्तान थे जाम कमाल साहब, उनके ख़िलाफ़ भी एक तहरीक अदम एतमाद जो थी वो जमा करवाई गई थी और फिर जब उस पर वोटिंग होनी थी जिस दिन, उसी दिन जाम कमाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था और नई चीफ मिनिस्टर और नई हुकूमत जो थी उन्होंने फिर वहाँ एक हुकूमत बनाई। अब जो क़द्दूस बिज़िंजो साहब हैं उनके ख़िलाफ़ जाम कमाल साहब ही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यार मोहम्मद रिंद साहब ये मैदान में आ गए हैं और अब कह रहे हैं कि हम क़द्दूस बिज़िंजो साहब को हटाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया टॉक भी की और उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों के अंदर हुकूमत जो थी वो परफॉर्म नहीं कर रही थी, उसके मामलात ठीक नहीं चल रहे थे, सिक्योरिटी सिचुएशन भी काबू में नहीं आ रही, इसलिए अब ज़रूरी है कि ये फ़ैसला किया जाए और ये मूव की जाए। जाम कमाल साहब ने ये भी कहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद थी ये फौरन होनी थी और इसमें ताख़ीर हुई क्योंकि सेंटर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके वजह से यहाँ ताख़ीर हुई, मगर अब ऑब्वियसली ये फ़ैसला कर लिया गया है और ये मूव हो गई है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा जुल्फ़िकार, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं बलूचिस्तान के इवेंट्स पे। वेलकम टू द शो सर। शहजादा साहब, ये 6 महीने भी नहीं गुजरे, एक दफ़े फिर ये तहरीक अदम एतमाद हो रही है। क्या ये बाप पार्टी अब बिल्कुल हम कह दें कि फैक्शंस में बट गई है या कोई और मामला है? नहीं, फैक्शन पे तो देखें, बाप पार्टी तो एक ग्रुप है जो इलेक्टेबल्स का ग्रुप है और ये तमाम लोग कभी मुस्लिम लीग नून में चले जाते हैं, मुस्लिम लीग काफ में चले जाते हैं, पीपल्स पार्टी में चले जाते हैं। 90s से अब तक ये वही लोग हैं जो इलेक्टेबल हैं और वो अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जहां जब देखते हैं हुकूमत में जो आ रहा है उनकी तरफ चले जाते हैं। अब नून लीग का एक बंदा भी इधर नहीं है। एक बंदा था जो उस टिकट पे इलेक्ट हुआ था, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब, और वो वैसे ही छोड़ चुके हैं पार्टी को। लेकिन ये है क्योंकि बरसर इक़्तिदार अब वही लोग हैं, पीपल्स पार्टी है, तो सब चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी के पॉलिसीज को फॉलो करें ज्यादातर इनमें, और मुस्लिम लीग नून के लोगों को फॉलो करें जहां वो जाते हैं, जिससे वो शायद अब तो एक नई बात चल पड़ी है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे 2023 में, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वहीं जाएंगे जहां उनको वो कन्वीनियंट। जी नहीं, बट शहजादा साहब, इस वक्त ये मूव करना 6 महीने भी नहीं गुजरे। जाम कमाल साहब ऑब्वियसली, जैसे उन्होंने खुद भी जिक्र किया, हम भी देख रहे थे काफी वो प्लानिंग में, तो ये मूव कुछ अरसे से थी। तो बस अब फिर हम ये क्या ये ऑब्वियसली अगर इलेक्शंस हम कहते हैं कि अगले साल होंगे, 1.5 या 1.25 साल के बाद होंगे, तो क्या उस वक्त तक बलूचिस्तान में हर 6 महीने बाद हम ऐसी सूरत हाल देखेंगे? जी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब से हमारा कनेक्शन जो है वो वी आर ट्राइंग टू गेट हिम ऑन अगेन। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में सारी सूरत हाल रही है कि अब्दुल क़द्दूस बिज़िंजो साहब जो अक्टूबर में जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ मूव की थी और वो चीफ मिनिस्टर बने थे, अब जाम कमाल साहब ने उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दी है। क्या अहमियत है इसकी? क्या अब ये बलूचिस्तान की हुकूमत में हम यही देखेंगे 6-6 महीने के टेन्योर्स, या जैसे एक दूसरी थियरी हमेशा होती है कि जी शहजादा साहब, सर ये बताएं कि अब ये क्या अगर जाम कमाल साहब और क़द्दूस बिज़िंजो साहब ये अब अपने अपने इस तरह ये सूरत हाल को देखेंगे, तो सर क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अब हर 3 या 6 महीने के बाद हुकूमत तब्दील हो जाएगी बलूचिस्तान की? देखे ना,
یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ان کے لیے لمحہ اب تک شہزادہ صاحب جی سر آ رہی آواز، پلیز فرمائیں۔ میں نے کہا چلتی حکومت کو انہوں نے ڈسلوج کیا، صادق سنجرانی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سارے اس کے پیچھے وہ اور کچھ ایسے لوگ تھے جو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت پاورفل حلقے کی طرف سے ایک دو انڈیویجولز تھے جنہوں نے ان تمام چلتی ہوئی حکومت کو ہٹایا، اب لا کر ایک ایسی حکومت انہوں نے قائم کی جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا، چند وزراء 5-6 وزراء کا ایک ٹولہ ہے جو وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، اس کے علاوہ سب رو رہے ہیں، کام کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اب دوبارہ سے وہ جا رہے ہیں ایک نئے چینج کو۔ بٹ شہزادہ صاحب یہی بات عبدالقدوس بزنجو صاحب اور ان کے دوست وغیرہ کہتے تھے جام کمال صاحب کے بعد، بٹ سوال تو سر اب یہ ہے نا کہ سٹیبلٹی بھی تو کہیں ہونی چاہیے، اور یہ اگر آج جام کمال صاحب ان کو ڈسلوج کر لیتے ہیں تو کیا کوئی گارنٹی ہے کہ پھر وہ حکومت کر پائیں گے ٹل دی الیکشنز؟ پھر عبدالقدوس صاحب ان کے خلاف موو کر دیں گے؟ ایسے ہی ہوگا جی۔ بلوچستان میں آپ دیکھیں نا، بدقسمتی بلوچستان کی رہی ہے کہ 1970 کے سے آپ شروع کے سردار عطا اللہ مرہون جو ہیں ان کے آپ گورنمنٹ دیکھ لیں، اسی طرح وہ تھی کولیشن گورنمنٹ تھی، اسی طرح ان کے بندے توڑ لیے، اقلیت میں تھے، انہوں نے جو ہے حکومت بنا لی اور 2 بندے جے یو آئی کے توڑ کر حکومت بن گئی ان کی، نیب کے کچھ لوگوں کو توڑ دیا وہ حکومت بن گئی، اس کے بعد بھی اسی طرح ہے، نواب بگٹی کو بھی اسی طرح انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی، تاج جمالی صاحب کے خلاف اسی طرح کیا اور ان کو مجبور کیا استعفیٰ دے دیں۔ بلوچستان میں اب تک جام یوسف صاحب کے علاوہ اپنی گورنمنٹ کسی نے جو ہے وہ کمپلیٹ اپنا ٹینور نہیں کیا، انسٹیبلٹی ہمیشہ رہی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے۔ تو سر پھر اب کیا جو ایک دوسری بھی جو تھیوری ہے جس کا ذکر بہت ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اسلام آباد میں کوئی بہت تبدیلی بڑی آنی ہو تو اس سے پہلے بلوچستان میں ہوتی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت کو بھی بہت بڑا جھٹکا لگا، بلوچستان سے لگا، پی ٹی آئی کی بھی حکومت جب جانے لگی اس سے پہلے بلوچستان میں حکومت تبدیل ہوئی، کین وی سے کہ اس دفعے بھی کچھ اسی طرح کا پیٹرن ہو سکتا ہے ہمیں نظر آئے؟ اس دفعہ میرے خیال میں تھوڑا سا الٹ ہو گیا، یہ اگر وفاق میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو بلوچستان میں سب سے پہلے ہو جاتا، وہ وفاق میں تمام لوگ لگ گئے، وفاق میں لگ گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ تمام معاملات اس طرح چل رہے ہیں تو اس صوبے میں ذرا جو ہے وہ ٹھہراؤ آ گیا، انہوں نے تمام توجہ اسلام آباد میں تھی، اور اسلام آباد کے بعد جو ہے وہ اب دوبارہ جب وہ چیزیں تھوڑی وہاں سیٹل ہوئی تو انہوں نے کہا اب ادھر کا رخ کرو اور یہ کام شروع کر دو، تو یہ کام انہوں نے ادھر شروع کر دیا، اور اب بظاہر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جام کمال اور سردار یار محمد رید نے کیوں کیا، بڑا ان کو نقصان پہنچے گا کیونکہ باپ میں نمبر پورے نہیں ہیں، لیکن اب تک پی ٹی آئی کے جو 4 لوگ ہیں انہوں نے سائن کیے ہیں، اے این پی کے لوگوں نے سائن کیے ہیں، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی آن بورڈ ہے، اور میجورٹی امید کرتے ہیں کہ باپ کے لوگ آ جائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے وفاق یہ چاہ رہی ہے، مولوی صاحبان جو ہے وہ 11 ان کی تعداد ہے، وہ آن بورڈ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پہلے ٹیبل کر دیں پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے بی این پی مینگل کو منانے کی ہم کوشش کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور یہ آرام سے گورنمنٹ بن جائے۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ جی یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستانی طالبان کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک طالبان کا، اور اس حوالے سے جو یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ پاکستانی حکومت اور ریاست اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو سیز فائر ہے اس میں ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ 30 مئی تک توسیع ہو گئی ہے۔ اس دوران جو مذاکرات ہیں دونوں سائٹس کی طرف سے وہ بھی جاری رہیں گے۔ طالبان کے جو ترجمان ذبیح اللہ مجاہد انہوں نے بھی تصدیق کی ہے اس چیز کی، افغان طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہیں
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی یہ عارضی جو جنگ بندی ہے یہ بھی ہوئی ہے، اور اب یہ انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے دونوں سائڈ سے کہ وہ لچک دکھائیں۔ اب میڈیا ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان مذاکرات کے دوران جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے 30 کے قریب جو قیدی تھے وہ بھی پاکستان حکومت نے رہا کر دیے ہیں، مگر سرکاری طور پر اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اس سے پہلے عید الفطر کے اوپر جو جنگ بندی کی گئی تھی اس کو 15 مئی تک جو تھا اس کی توسیع کی گئی تھی، اور مگر اس کے باوجود کچھ دنوں پہلے یہ اطلاع آئی کہ شمالی وزیرستان میں پاکستانی جو فوجیں ہیں ان کے ایک قافلے کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا اور 3 فوجی سمیت 6 افراد جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اس سارے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ طاہر خان صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں اس سارے معاملے پر۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی طاہر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں جو یہ لیٹسٹ ایک اطلاع آئی ہے کہ سیز فائر کے اندر ایکسٹینشن بھی ہو گیا ہے، ذبیح اللہ مجاہد کی بھی کنفرمیشن اس حوالے سے سامنے آئی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے میرے خیال میں تو ساری تفصیل تو دے ہی دی، تو یہ اہم ہے کہ افغان حکومت آپ سے ہم تجزیہ لیں گے نا سر۔ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اہم ہے، اور ان جنگ بندی کا بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا، میری نظر میں اگر جنگ بندی والا ایک جو توسیع ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ جو ذبیح اللہ مجاہد نے خود بھی کہا ہے کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تفصیل نہیں بتائی، اور لیکن یہ خود ہی اہم ہے کہ مذاکرات کی تصدیق بھی ہوئی ہے، پیش رفت کی بات بھی ہوئی ہے، 30 مئی تک جنگ بندی کا اعلان بھی ہوا ہے۔ تو میری نظر میں دونوں فریق، پاکستانی ریاست، پاکستانی حکومت، پاکستانی ادارے اور پاکستانی طالبان، دونوں میرے خیال میں اب چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے، اور افغان طالبان پہ بھی میری نظر میں جو پاکستان کا دباؤ تھا تو اس وجہ سے وہ اس پہ راضی ہے کہ مذاکرات کو کابل لے جائیں اور اس کی خود تصدیق بھی کرے کہ وہ اس میں ثالث۔ تو میرے خیال میں ایک اہم پیش رفت ہے یہ جو ہو رہی ہے۔ بٹ طاہر صاحب پھر بات یہی ہے کہ عام پیش رفت تو آبویسلی اہم پیش رفت تو ہم اس کو کہیں گے، مگر سر مذاکرات آفٹر آل اب یہ کس چیز پر ہوں گے، سوائے یہ کہ پاکستانی ریاست ان کے لوگوں کو چھوڑ دے، جس پہ بھی اگر بہت پبلکلی بات ہوئی تو پاکستان میں شور مچے گا، اور کیا کنسیشن ایسی ہے جو پاکستانی ریاست کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں قیدیوں کا مسئلہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ جس طرح 2 مسلم خان اور محمود خان کے نام سامنے آئے ہیں کہ ان کو رہا کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں جو تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم خان کو سزائے موت ہوئی تھی، اور ایک فوج کا بیان بھی آیا تھا اس وقت جب یہ فوجی عدالتیں قائم تھی کہ اس وقت تو آرمی چیف نے اس کی تصدیق و تائید بھی اپروو بھی کیا تھا، لیکن بعد میں وہ نہیں ہوا، امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا۔ تو کچھ قانونی پیچیدگیاں تھی، حکومت نے اس پہ کام کیا ہے اور اس کی وہ جتنی وہ پوری کر دی ہے۔ کچھ چیزیں تو پاکستانی حکومت کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوں گے جس طرح قیدیوں کی رہائی ہے، لیکن جو طالبان کے ماضی میں جو کچھ مطالبات سامنے آئے کہ فوجی چھوڑ دیں قبائلی علاقے اور پرانی حالت پہ لے آئیں یا اسلامی نظام نافذ کرے، تو کچھ چیزیں تو مشکل، لیکن میرے خیال میں کسی حد تک معاملہ آگے چلتا رہے گا۔ اور یہ جو طالبان، آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ دونوں فریق ایک تو لچک دکھائیں، دوسری بات ایک دوسرے کو برداشت کریں، اور میرے خیال میں یہ بات اس لیے افغان طالبان کی اہم ہے کہ افغان طالبان نے سہولت کاری کی، جگہ فراہم کی، لیکن وہ دونوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں۔ اب ان پہ ہیں، پاکستانی ریاست پہ ہے اور ٹی ٹی پی پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ایکوموڈیشن کا مظاہرہ کرتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرمی دکھاتے ہیں، اپنے شرائط سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو یہ آپ کی بات تو درست ہے۔ اس وقت تو یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست اور پاکستانی ادارے جو کہ ان مذاکرات میں انوالو ہیں، جن کا رول ہے، جو کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بتاتے۔ افغان طالبان کا بیان آیا،
پاکستانی طالبان کا بیان آیا، انہوں نے تفصیل بھی دی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اندر ہو کیا رہا ہے، کون سے شرائط پاکستان کے ہیں، کون سے شرائط ٹی ٹی پی کے ہیں. اور یہ معاملہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. ماضی میں بھی مذاکرات ہوئے، 2014 میں بھی ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے اس حکومت میں. تو مشکل ایک مرحلہ ہے، لیکن دونوں کو میرے خیال میں کچھ راستہ نکالنا پڑے گا. پاکستان پہ بھی، پاکستان ریاست پہ بھی دباؤ ہے، اور پھر افغان طالبان پہ بھی دباؤ ہے، اور پاکستانی طالبان پہ بھی دباؤ ہے. تو میرے خیال میں ایک درمیانی راستہ نکلنے کی کوشش کی جائے گی. طاہر صاحب، بٹ پہلے بھی اس اطلاعات بھی آئیں، اطلاعات تو نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو ہوئی، بات ہوئی کہ کچھ ایسی فیملیز بھی ہیں جو تحریک طالبان سے کنیکٹڈ ہیں، جو اس وقت افغانستان میں ہیں، ان کو واپس پاکستان لایا جائے گا، سیٹل کیا جائے گا، جس کو ہم کسی زمانے میں فاٹا کہتے تھے، اب وہ obviously خیبر پختونخوا کا حصہ ہے. کیا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ میرے خیال میں اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے کہ ان کو واپس لا کر کے ان کو یہاں پر سیٹل کیا جائے، اور یہ بھی ایک مطالبہ. یہ ایشو کیا ہے، ذرا اس کی ہمیں بیک گراؤنڈ اور تفصیل بھی بتائیں. ہاں، ایسا ہے کہ اگر میں مومن کی مثال آپ کو دے دوں کہ مومن ایجنسی میں جب آپریشن ہوا تو اس سے پہلے کافی سارے لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ یہ ماضی میں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جس سے آپ اور میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں. کہ اگر ایک مثلا سوات کے لوگوں کو نکالا گیا تھا، آپ کو یاد ہے نا جب سوات میں آپریشن ختم ہوا تو وہاں سے جو ان کی فیملیز ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کی، ان کو ساروں کو سوات سے نکال کر کے وہاں پہ ایک اور جگہ پہ رکھ لیا تھا. اس طرح کے دباؤ پڑتا تھا ان کی فیملیز پہ، تو کچھ فیملیز وہاں چلی گئی ہے. اب وہاں پر فیملیز کا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اور ویسے بھی ہر بندہ فطری بات ہے کہ حساس ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک متقی جب وہ واپس ہوں گے وہ لوگ تو واپس آئیں گے تو ان کی فیملیز بھی آئیں گی، کیونکہ افغانستان میں تو پھر پاکستان کا دباؤ بڑھے گا. جس طرح کے بھی وہاں پر دعویٰ کیا گیا تھا افغان حکومت کی جانب سے کہ پاکستان نے بمباری کی ہے، تو اس میں اس وقت تو چلو وہ وزیرستان کے جو ڈسپلیس پیپل تھے، وہ لوگ تھے، وہ نشانہ بن گئے تھے وہاں جو دعویٰ کیا گیا تھا. تو فیملیز کی واپسی بھی ایک اس میں ہے، مذاکرات میں ہے. ایک تو فیملیز وہ ہیں جو کہ عام شمالی وزیرستان کے لوگ تھے، جب آپریشن ہوا تو جو لوگ اس طرف رہ گئے تھے بارڈر کے قریب وہ واپس چلے گئے، تو اس میں کافی سارے آ گئے، لیکن وہ بھی ہے. لیکن ٹی ٹی پی والوں کے زیادہ فیملیز افغانستان میں ہیں، اور وہ 2000 کے لگ بھگ تو افغان طالبان نے رہا کیے تھے جب یہ جیلوں میں پہ حملے ہوئے تھے اگست کے مہینے میں گزشتہ سال. تو ان کی فیملیز وہاں ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ فیملی کو واپس لانے کا. لیکن اب یہ مشکل کام ہے کہ جو ہزاروں ٹی ٹی پی کے فائٹر تھے، جنگجو ہیں، ان کا پھر کیا مستقبل ہوگا، وہ کیسے واپس آئیں گے، وہ کیسے یہاں ری سیٹلمنٹ ہوگی. یہ تو ایک بڑا مشکل مرحلے تو آنے ہیں. اب تو صرف مذاکرات ہو رہے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزوں پہ جن پہ دونوں متفق ہو سکتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھ جائے. بٹ طاہر صاحب، اب یہاں یہ بھی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی فیملیز اور خاندان واپس پاکستان آ جاتے ہیں، کیا افغان طالبان کے پاس پھر ایسا کوئی جس کو کہتے ہیں نا اثر رہ جائے گا پاکستانی طالبان پہ، کہ جیسے کہ اب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے مذاکرات اس وقت کی ہیں ٹی ٹی پی نے، تو وہ پریشر ڈال سکتے تھے پاکستانی طالبان کے اوپر. اگر سارے خاندان واپس آ جاتے ہیں، کیا وہ افغان طالبان پھر ان کو پش کر پائیں گے؟ پاکستان کے لیے کتنا آسان یا مشکل ہوگا پھر تحریک طالبان کی طرف سے جو تھریٹ ہے اس کو سنبھالنا؟ دیکھیں نا، افغان طالبان کو پاکستانی طالبان ایک میراث میں ملے ہیں، گو کہ یہ پہلے موجود تھے. یہ تو 2014 سے جب لاسٹ آپریشن ہوا تھا شمالی وزیرستان میں، اس سے پہلے تو کافی سارے لوگ چلے گئے تھے. تو اب ان کو یہ مل کے افغان طالبان بھی چاہتے ہیں، کیونکہ افغان طالبان کے بہت ایشوز ہیں اور ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں، اپنے مسائل. جس طریقے سے آج ترکی میں، کل بلکہ ترکی میں ایک 40 طالبان کے مخالفین جمع ہوئے تھے، انہوں نے شورا بنایا ہے، اور پھر وہ مطلب ایک دباؤ بڑھائیں گے. پھر افغانستان کے اندر طالبان کے لیے بڑے مشکلات ہیں، پنجشیر کے ہیں یا دیگر صوبوں میں مزاحمت ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے، غیر ملکی ٹی ٹی پی ہے یا القاعدہ کے لوگ ہیں یا چائنیز ہے یا ازبک ہے، وہ مسئلہ حل ہو. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. میرے خیال میں افغان طالبان اس میں نہیں جائیں گے کہ وہ ایک لیوریج کے طور پہ ان لوگوں کو استعمال کریں ایک دباؤ کے لیے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ سیاسی طور پہ حل ہو. اور جو افغان طالبان نے اس کو پبلکلی ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ ثالث کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں،
تو میرے خیال میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا ایک رول ہو، کردار ہو، ان پہ پاکستان کا دباؤ بھی ہے اور دنیا سے ان کی کمٹمنٹ بھی ہے. تو میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، کیونکہ اگر جس طرح پاکستان کے اسٹرائک کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، تو اگر پاکستان نے دو ہفتے پہلے اسٹرائک کیا ہے تو مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. جس طرح پاکستان پہ دباؤ بڑا ہے، پاکستان اگر کچھ یہ راضی ہوا ہے مذاکرات پہ اور ان کے اہم لوگوں کو رہا کر دیے ہیں اور کرنے پہ راضی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی ریاست اور پاکستانی اداروں پہ بھی کسی حد تک ایک دباؤ ہے، کیونکہ ہمارا جو پاکستانیوں کی جو توقعات ہیں، یہ بتائیے گا. ہاں طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آئی ہیں کہ جو پشاور کے کور کمانڈر ہیں انہوں نے پھر کابل کا دورہ کیا ہے، وہ آج کل کیا اس کا تعلق بھی یہ جو سیز فائر میں توسیع ہوئی ہے، جو مذاکرات کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے ہے؟ پشاور کور کمانڈر کا تو ایک رول ہے پورے مذاکرات کے سلسلے میں، اور یہ جو قبائلی وہاں گئے ہیں، بلکہ آج ٹی ٹی پی کا جو بیان ہے اس میں تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً کوئی 32 تک محسود قبیلے کے لوگ ہیں، مشران ہیں قبائلی، اور اسی طرح کے ملکنڈ کے لوگ بھی ہیں. ملکنڈ کے لوگوں کا پہلی مرتبہ آیا ہے، تو وہ جو وہاں گئے ہیں اس میں تو بھی کور کمانڈر کا اور پھر پشاور کور کا ایک رول ہے. لیکن وہاں جانے کا تصدیق نہیں ہو رہی. وہاں سیکیورٹی آفیشل ہیں، بالکل ہیں، موجود ہے وہاں پہ، ان کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. تو جو کمیٹیاں بنی ہیں اس میں بھی پاکستانی ملٹری کے لوگ ہیں، لیکن کور کمانڈر کا کوئی تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ وہ خود، اور میرا بھی شاید اس سے رپورٹ سے اتفاق نہ ہو. میرے خیال میں اسی سٹیج پہ شاید معاملات ابھی نہیں پہنچے. ہاں جب بالکل ایک پیش رفت ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ سٹیج بھی آ جائے کہ پھر ان کو بھی جانا پڑے. تو میرے خیال میں سیکیورٹی آفیشل تو وہاں ہے، وہ تو وہاں پر ایمبیسی ذرائع نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، اور جو قبائلی یہاں پر ذرائع ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے. تو بہرحال میرے خیال میں کہ معاملات شاید آگے چلے جائیں. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ بات کی. ناظرین بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں.